वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद। 10 अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डालने की मंजूरी। मौसमियाती तब्दीली के असरात से बचाव के लिए इक़दाम और सिफारिशात के लिए काबीना कमेटी तश्कील। मौसमियाती तब्दीली से पैदा होने वाले मसाइल का इदराक है, मसले का हल हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ से पाकिस्तान में अक़वाम मुत्तहिदा के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर की मुलाकात। मुल्क में अक़वाम मुत्तहिदा के जारी कामों और दो तरफ़ा ताउन से मुताल्लिक़ उमूर पर गुफ्तगू। सैलाब ज़दगान की इमदाद, तहफ़्फ़ुज़ खुराक और माहौलियाती निज़ाम की बहाली पर भी बातचीत। पाकिस्तान अमन मशक़ों, इंसानी खिदमात, मौसमियाती तब्दीली और आलमी पायदार तरक्की में अपना किरदार अदा करता रहेगा। वज़ीर आज़म। मुल्क की मईशत बेहतर बनाने के लिए आमदन और अखराजात में तवाज़ुन पैदा करना होगा। दरामदात पर इन्हिसार कम करके बरामदात में इजाफा करना होगा। तिजारती खसारा 5200 अरब है, कम करके 4000 अरब तक लाने की कोशिश कर रहे हैं। गुज़श्ता हुकूमत ने कर्जे लेकर पैदावारी सलाहियत बढ़ाने के लिए खर्च नहीं किए। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का इस्लामाबाद बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। मौसमियाती तब्दीली पाकिस्तान को बुरी तरह मुतासिर कर रही है। हालिया बारिशों ने मुल्क के तूल अर्ज को बहुत बुरी तरह मुतासिर किया। ग्लेशियर्स पिघलने, जंगलों को आग लगने और माहौलियाती आलूदगी जैसे खतरात का सामना है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निपटने के लिए भरपूर कोशिश कर रहा है। वज़ीर मौसमियाती तब्दीली शहरी रहमान के इस्लामाबाद बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब। 4 साल की गलतियों का खुमियाजा आवाम और हुकूमत दोनों भुगत रहे हैं। इमरान हुकूमत ने मुल्क की मईशत की बेहतरी, पैदावारी सलाहियत, बिजली की पैदावार बढ़ाने और सस्ती LNG की खरीदारी में कोताही बरती। बयानिए से तेल की कीमतें कम नहीं होती, तेल की कीमतें ओगरा कम करता है। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की कराची में मीडिया से गुफ्तगू। बर्री फौज के सरबराह जनरल कमर जावेद बाजवा के लिए मुत्तहिदा अरब इमारात का दूसरा आला तरीन एजाज। अबू ज़बी के शाही महल कसरुल बहर में तकरीब। UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन ज़ैद अल नहयान ने आर्मी चीफ को ऑर्डर ऑफ यूनियन अता किया। उन्हें यह एजाज़ दोनों मुल्कों के ताल्लुकात मजबूत बनाने पर दिया गया। मुलाकात में दिफा और दो तरफा ताउन पर भी तबादला किया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी समेत पंजाब, सिंध, कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान में मूसलाधार बारिशें। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, पानी घरों में दाखिल। मुतादिद कच्चे मकानात मुनहदिम, नदी नाले बिखर गए। दरियाओं में पानी की सतह बुलंद, पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग। मुसल्लह अफवाज, लेविस के जवान, PDMA और ज़िले इंतजामिया इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। मुतासरा इलाकों से मकीनों की महफूज मकामात पर मुंतकिली जारी। हुकूमत बलोचिस्तान ने बारिशों और सैलाब से मुतासर अफराद की इमदाद व बहाली के लिए इमदादी फ़ंड कायम कर दिया। फ़ंड के अकाउंट G12141 में अंदरून और बैरून मुमालिक से अतियात स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान की किसी भी ब्रांच और ख़जाना दफातर में जमा कराए जा सकते हैं। समंदर पार पाकिस्तानियों को वोट का हक देने से इनकार नहीं किया। इलेक्शन कमीशन इंतजामी उमूर के हवाले से इस्लाहात कर रहा है। मुस्लिम लीग नून ने फैसला किया है कि मोहम्मद नवाज शरीफ आइंदा इंतखाबी मुहिम की क़यादत करेंगे। हुकूमत समंदर पार पाकिस्तानियों के मसाइल हल करने के लिए भरपूर इक़दाम कर रही है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का जद्दा काउंसलेट में पाकिस्तानी कम्युनिटी से इजहार ख्याल। पाक फौज के खिलाफ बगावत पर उकसाने का इल्ज़ाम। PTI रहनुमा शहबाज गिल का जिस्मानी रिमांड मुस्तरद होने के खिलाफ डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में नजरसानी दरखास्त पर समाअत। मामूली नौयत के केसेस में 8 से 10 रोज का जिस्मानी रिमांड दिया जाता है। ये तो मुजरिमाना साजिश का केस है। अगर पुलिस जिस्मानी रिमांड के लिए मजीद वक्त मांग रही है तो दिया जाना चाहिए। स्पेशल प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी की इस्तदा। शहबाज गिल के वकला के दलाइल मुकम्मल। एडिशनल सेशन जज ज़ेबा चौधरी ने फैसला महफूज कर लिया।
वफा की तस्वीरों, तुम्हें वतन की हवाएं सलाम कहती हैं। शहदाए लसबेला के खिलाफ घिनौनी और बेहिस सोशल मीडिया मुहिम। तहकीकात के दौरान चश्म कुशा इंकशाफात, बड़ी सियासी जमात के कारकुन मुलविस निकले। सैकड़ों की तादाद में सपोर्टर्स इदारों के खिलाफ घिनौनी मुहिम में शामिल थे। कुछ भारतीय अकाउंट्स भी मुलविस निकले। मुहिम के किरदारों की गिरफ्तारियां अमल में लाई जाएंगी। सरपरस्तों को भी कानून के कटहरे में लाया जाएगा। मोदी के भारत में इंसाफ का सरेआम कत्ल। गुजरात में 2002 के हिंदू मुस्लिम फसादात के दौरान कत्ल और गैंग रेप के 11 मुलजिमों की सजा मुआफ। रिहाई पाने वालों को सर आंखों पर बिठा लिया गया। हिंदुत्व के पैरोकारों ने पांव छुए, मिठाई खिलाई। वीडियोस सोशल मीडिया पर वायरल। यूक्रेन रूस कशीदगी। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस कल यूक्रेन जाएंगे। यूक्रेनी सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान से मुलाकात करेंगे। यूएन सेक्रेटरी जनरल उड़ीसा बंदरगाह का भी दौरा करेंगे। तर्जुमान अक़वाम मुत्तहिदा। अमरीकी सदर जो बाइडन की अहलिया जिल बाइडन भी कोरोना वायरस का शिकार। खातून अव्वल का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया। उन्हें मामूली नौयत की अलामात का सामना है। तर्जुमान व्हाइट हाउस। गुज़श्ता दिनों जो बाइडन भी कोरोना का शिकार हो गए थे। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 5 अफराद इंतकाल कर गए। 156 की हालत तशवीशनाक। गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 19,312 टेस्ट किए गए। 526 केसेस मुस्बत रिपोर्ट। शरह 2.72% रही। कौमी इदारा सेहत। जनूबी खैबर पख्तूनख्वा, कराची और हैदराबाद में इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। पोलियो वर्कर्स कौमी हीरोज हैं। वायरस के खात्मे की जंग वालिदैन के ताउन के बगैर नहीं जीती जा सकती। बच्चों को वैक्सीन जरूर पिलाएं। हुकूमत पोलियो के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। वफाकी वज़ीर सेहत अब्दुल कादिर पटेल। दौलत मुश्तरका खेलों के वेट लिफ्टिंग मुकाबलों में तिलाई तमगा जीतने वाले नूह दस्तगीर भट्ट वतन वापस पहुंच गए। इस्लामाबाद हवाई अड्डे पर डीजी पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड मोहम्मद आसिफ जमान ने कौमी हीरो का इस्तकबाल किया। पाकिस्तान नेदरलैंड्स वनडे सीरीज रोटरडैम में पहला मैच। पाकिस्तान की नेदरलैंड्स को 16 रन से शिकस्त। पाकिस्तान के 314 रन के जवाब में नेदरलैंड्स की टीम मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेटों पर 298 रन बना सकी। 3 मैचेस की सीरीज में ग्रीन शर्ट्स को 1-0 की बढ़तरी। दूसरा मैच कल खेला जाएगा। और मुजफ्फराबाद में कश्मीर प्रीमियर लीग आज 2 मैचेस खेले जाएंगे। पहले मैच में जम्मू जांबाज और मुजफ्फराबाद टाइगर्स दिन 2 बजे होंगे मद्दे मुकाबल। दूसरे मैच में रावलाकोट हॉक्स और बॉक्स स्टैलियंस के दरमियान शाम 7 बजे मुकाबला होगा। केपीएल के मुकाबले देखिए पीटीवी स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। मुजफ्फराबाद में बारिश के बायस मुकाबले मुतासिर होने का इम्कान। अमेरिका में सनसनाटी ओपन। 2 रोज कबल कैनेडियन ओपन जीतने वाले स्पेन के पेब्लो क्रिनो बिस्टा का पहले मरहले में ही सफर तमाम। अमेरिका के टेलर फ्रिट्स और ऑस्ट्रेलिया के निक क्रिग्योस की पेशकदमी। इटली के जैनिक सनर और अमेरिका के टॉमी पॉल अपने अपने मैचेस जीत चुके हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ के इस्लामाबाद स्टूडियो से खबरनामे के साथ
میں ہوں رضوان رونق اور میں ہوں ہما ملک۔ شہ سرخیاں آپ جان چکے ہیں، خبرنامے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ وفاقی کابینہ نے 35 ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری کو مسترد کر دیا ہے۔ کابینہ نے 10 افراد کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر ڈالنے کی منظوری بھی دی ہے۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیراعظم محمد شہباز شریف نے کہا کہ موسمیاتی تبدیلی، خوراک اور آبی تحفظ جیسے چیلنجز سے نمٹنے کے لیے فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں محمد نوید اظہر۔ وفاقی کابینہ کا اجلاس وزیراعظم محمد شہباز شریف کی صدارت میں اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس سے خطاب میں وزیراعظم کا کہنا تھا کہ موسمیاتی تبدیلی، آبی تحفظ اور غذائی تحفظ کے مسائل سے نبرد آزما ہونے اور اپنی آنے والی نسلوں کو ان کے اثرات سے بچانے کے لیے حکومت کو موسمیاتی تبدیلی سے پیدا ہونے والے مسائل کا ادراک ہے اور ان مسائل کا حل ہماری ترجیحات میں شامل ہے۔ وفاقی کابینہ کو وزارت موسمیاتی تبدیلی کی طرف سے تفصیلی بریفنگ میں بتایا گیا کہ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کے حوالے سے گزشتہ 10 سال سے معمولی تبدیلی کے ساتھ پہلے 8 سب سے زیادہ متاثر ہونے والے ملکوں کی فہرست میں شامل رہا ہے، جو باعث تشویش ہے۔ پاکستان کا گلوبل وارمنگ گیسوں کی فضا میں اخراج میں ہمارا حصہ دنیا کا صرف 1% بنتا ہے۔ موسمیاتی تبدیلیاں پاکستان کے وسائل کو بری طرح متاثر کر رہی ہیں اور آبادی میں مسلسل اضافہ بھی اس کی ایک بڑی وجہ ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے فوری طور پر میٹیگیشن اینڈ اڈاپٹیشن کے لائحہ عمل پر عمل درآمد کی بھی ضرورت ہے۔ کابینہ میں تجویز پیش کی گئی کہ پاکستان کو درپیش ان مسائل پر آگاہی اور موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچاؤ اور کوپ 27 کے تحت اٹھائے گئے اقدامات پر تفصیلی ڈاکومنٹری بنا کر بین الاقوامی فورمز پر پیش کی جائے اور اس بحران سے نمٹنے کے لیے بین الاقوامی سطح پر رائج شدہ جدید سائنسی اقدامات اختیار کرنے کی بھی ضرورت ہے۔ کابینہ نے اتفاق کیا کہ ٹی وی چینلز پر پبلک سروس میسجنگ کے دورانیوں کو ان مسائل کے تدارک کے حوالے سے مؤثر طریقے سے بروکار لایا جائے، جبکہ اسکول اور کالجز کے نصاب میں بھی موسمیاتی تبدیلی کے تعلیم کو شامل کرنے اور اس کے اثرات سے بچاؤ کے لیے بنائی گئی پالیسیوں کے نفاذ کو بھی یقینی بنایا جائے۔ کابینہ میں جنگی بنیادوں پر رین ہارویسٹنگ کی منصوبہ بندی کی ضرورت پر بھی زور دیا گیا، جبکہ اسلام آباد میں اس منصوبے کے پائلٹ پروجیکٹ کے اجرا کی تجویز پر بھی غور کیا گیا۔ کابینہ نے متفقہ طور پر وفاقی وزیر موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان کی سربراہی میں کابینہ کمیٹی تشکیل دی، جو موسمیاتی تبدیلی کے اثرات سے بچاؤ کے لیے قلیل، وسط اور طویل مدتی منصوبوں پر اپنی سفارشات پیش کرے گی۔ کمیٹی میں متعلقہ وزارتوں کے وزراء کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ وفاقی کابینہ نے وزارت نیشنل ہیلتھ سروسز ریگولیشنز اینڈ کوآرڈینیشن کی طرف سے 35 ادویات کی قیمتوں میں اضافے کی سمری کو متفقہ طور پر مسترد کر دیا اور یہ ہدایت جاری کی کہ ادویات کی قیمتوں میں وفاقی کابینہ کی منظوری کے بغیر کسی قسم کا اضافہ نہیں کیا جائے گا۔ وفاقی کابینہ نے وزارت داخلہ کی سفارش پر 10 افراد کے ناموں کو ایگزٹ کنٹرول لسٹ پر ڈالنے، 22 لوگوں کے نام ECL سے نکالنے، جبکہ 3 لوگوں کو ایک مرتبہ اجازت دینے کی بھی منظوری دی۔ محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے پاکستان میں اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر جولین ہارنس نے اسلام آباد میں ملاقات کی۔ ملاقات میں اقوام متحدہ کے پاکستان کے ساتھ کام اور تعاون کے مختلف شعبوں پر تبادلہ خیال ہوا، جن میں اقوام متحدہ کے پائیدار ترقیاتی تعاون کے فریم ورک، سیلاب زدگان کی امداد، تحفظ خوراک اور ماحولیاتی نظام کی بحالی شامل ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کے منشور کے مقاصد اور اصولوں کے لیے پختہ عزم رکھتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اقوام متحدہ کے کاموں میں فعال کردار ادا کر رہا ہے، خاص طور پر پاکستان قیام امن، انسانی ہمدردی کی کارروائیوں، موسمیاتی تبدیلیوں اور پائیدار ترقی کے لیے بین الاقوامی تعاون کے شعبوں میں حصہ دار رہا ہے۔ وزیر اعظم نے اقوام متحدہ کے ایجنڈے 2030 اور پائیدار ترقی کے اہداف کے حصول کی جانب سے پاکستان کی پیش رفت کی حمایت میں اقوام متحدہ کی جانب سے ادا کیے گئے اہم کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم نے ملک میں حالیہ سیلاب سے ہونے والی تباہی پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ متاثرہ علاقوں میں لوگوں کو انسانی بنیادوں پر ریلیف کی فراہمی ان کی حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ اقوام متحدہ کے ریزیڈنٹ کوآرڈینیٹر ہارنس نے وزیر اعظم کو پاکستان میں اقوام متحدہ کی جاری سرگرمیوں بشمول پائیدار ترقی، انسانی امداد، ماحولیاتی تحفظ، خوراک کی حفاظت اور موسمیاتی تبدیلیوں کے شعبوں سے آگاہ کیا۔ انہوں نے کووڈ سے نمٹنے اور پائیدار ترقی کے لیے پاکستان کی جاری کوششوں میں اقوام متحدہ کی جانب سے مسلسل حمایت کا اعادہ کیا۔ جس کا تعلق سندھ سے، مگر ماشاءاللہ اس کی دوسرے رفقائے کار کی اس میں بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ میں ان سب کو اس پر داد دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ جب میری بھی اس دن ملاقات ہوئی، میں نے فیل کیا اس میٹنگ میں کہ واقعی اسی طرح لوگوں کی حوصلہ افزائی ہونی چاہیے، جو سمجھتے بھی ہیں۔ دو باتیں، کوئی بندہ سمجھے بھی اور پھر جو صلاحیت اس میں ہے وہ دوسروں کو بھی ٹرانسفر کرے۔ اس طرح بعض لوگ میں نے دیکھے بہت سمجھدار بھی ہوتے ہیں مگر دب کے اپنے پاس رکھتے، ٹرانسفر نہیں کرتے۔
تو وہ بھی کوئی اچھی بات نہیں ہے. اس طرح لوگ بہت کم ہوتے ہیں کہ وہ کسی چیز کو سمجھے بھی اور اللہ تعالیٰ اس کو موقع دے دے وہ یہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے اور اپنے ملک کے لیے استعمال بھی کرے. تو میں ڈاکٹر صاحب کو بھی داد دیتا ہوں کہ اس میں ایک گٹس اور صلاحیت موجود ہے اور اس کو یقین دہانی دلاتا ہوں. ہمارے سیکرٹری صاحب درانی صاحب بھی موجود ہے, شہزاد درانی صاحب جو ہمارے منسٹری کی طرف سے آیا ہوا ہے, کہ میں ان کو بھی کہ سارا ایک ٹیم ورک جو کچھ آپ سے ہو سکتا ہے, میں بعد میں ان چیزوں پر آؤں گا, مگر جو بھی چیز ہو سکتا ہے آپ نے اس فیلڈ میں تو آپ کو اس میں اپنا انپٹ دینا چاہیے اور میں بھرپور آپ کا ساتھ دوں. میرے اسٹیٹ سیکرٹری صاحب نے مجھے مہمان کہا تو میں مہمان نہیں یا میزبان ہوں, آپ ہی میں سے ہو. اس صوبے میں یہ میرا گھر ہے اور یہاں میں اپنے آپ کو مہمان نہیں کہتا ہوں, مگر مجھے خوشی ہوتی ہے کہ یہاں کوئی کام ہو, پورے پاکستان میں ہو, اچھی جگہ ہے, ہم پاکستان کی نمائندگی کر رہے جس جگہ بھی ہو, مگر یہاں اس طرح متاثرہ صوبہ جس کی تاریخ اور یہ دیکھ کے ہم نے اپنے آنکھوں سے دیکھے. کل ایک میٹنگ تھی, عباسین صاحب بھی اس میں تھے, تو وہی چیزیں اگر ہم نے دیکھے ہمارے آنکھوں کے آمنے سامنے جاتے تو یہ لوگ بہت زیادہ متاثر ہوئے. اور ان پختونوں کی آپ دیکھ لیں کیا کیا نہیں ہوا ہے, اپنے ملک میں مہاجر بھی بن گئے, دھماکے بھی دیکھے, کیا کیا دیکھے, ان کی املاک ہر چیز تباہ بھی ہوئی برباد بھی ہوئی, مگر ماشاءاللہ پھر بھی پاکستان کے ساتھ ہے اور پاکستان کے جھنڈا لہرا رہا ہے اور انشاءاللہ تعالی لہراتے رہیں گے. تو ہماری یہ بات یا ان چیزوں کے لیے کوئی چیز ملنا ان لوگوں کے لیے تو ہم سب کے لیے خوشی کی بات ہے اور ہم خوشی محسوس کرتے. میں ضرور اسی بات پر پروجیکٹ کی بات میں نے کر دی, اور جب میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں جب سے سیاست میں آیا ہوں مختلف میں سامنے یہ چیف ایگزیکٹو ٹیسکو ذکا اللہ صاحب ہمارے سامنے مسکو, میں نے کہا چلو ماشاءاللہ آپ کا ادب شعر و شاعری سے بھی شوق ہے, تو میں جس دن سے آیا ہوں تو اس ڈیولپمنٹ اور اس کے ساتھ میرا واسطہ ضرور رہا ہے. آج مجھے خوشی ہوتی ہے اگر اس موٹر وے سے آتے ہیں تو اس پر بھی اپنا حصہ ڈال دیا ہے. میں نے چترال کا بندہ دیکھ لیا تو مجھے اس پر بھی فخر ہے, جب لواری ٹنل پر جاتے ہیں کہ جب مجھے موقع ملے اس میں حصہ ڈال دیا, بجلی گیس کئی چیزوں کے. مگر یہ چیز میں اس دن جب ان کی بریفنگ لے رہا تھا میرے لیے ایک نیا تجربہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے. اصل چیز اس فیلڈ میں آ کے جو بھی آپ کریں اور اپنے شعر و شاعری اور ادب کو اس میں اپنا حصہ ڈالے, اس کو پروموٹ کرے, اجاگر کرے, تو وہی قومیں ترقی کرتا ہے کہ وہ اپنے ماضی, اپنے ان زبانوں کو, ثقافت کو, اس کو بھی یاد رکھے کہ ہمارا کیا ثقافت تھا, پوری پاکستان میں بھی اجاگر کرتے. وہی ہماری ہستیاں جو گزر چکی ہے ان کی بھی وہ سب کچھ کنٹریبیوشن آگے لے آئے, اور پھر وہی قومیں کامیاب ہوتی ہے کہ وہ اپنی ماضی کو نہ بلائے, اپنے ہیروز کو بھی یاد رکھے, اور جن لوگوں نے ان کو یہاں انپٹ دیا ہے ان کو بھی یاد رکھے, اپنے ثقافت کو بھی یاد رکھے, اپنے اس کلچر کو بھی یاد رکھے کہ کیا کیا ہے, کس کس علاقے میں ہماری کون سی زبان بولی جا رہی ہے, اس کے لیے ہم کیا مدد کر سکتے ہیں, کون سا کلچر ہے ہم کس دنیا میں ہم جگہ جگہ جائیں دوسری دنیا کو بھی بتائے, کون سے ٹیلنٹڈ لوگ ہمارے ساتھ یا گزر چکے. یا جو پشتو شاعری کی بات ہوئی, امیر کروڑ کی بات ہوئی کہ 1200 سال پہلے وہ پہلا شاعر پشتو کا, تو ہمیں اس طرح لوگوں کو یاد رکھنا چاہیے. ان سے جو ہمارے نوجوان ہیں ان کو ایک حوصلہ ملتا ہے, کریج ملتا ہے. جو ہمارے نئی نسل ہے کہ وہ ماضی کو دیکھ لے کہ لوگوں نے کتنی محنت کی ہے اور جتنا انپٹ دیا ہے, تو اس چیز کو میں اپنی طرف سے ان کو یقین دہانی دلاتا ہوں کہ بالکل ان میں ہمیں اپنا حصہ بھرپور ڈالنا چاہیے, اور ہمیں عبادت اور کار خیر سمجھ کر ڈالنا چاہیے کہ جس جس جگہ میں ہم مدد کر سکتے ہیں وہی اپنا انپٹ دے دے اور اس میں اپنا مدد کرے. اور ہمیں یا کے پی کے حوالے سے اور امان بابا سے لے کر خوشحال خان خٹک کے, اور وہی میرا جس خطے سے تعلق ہے, اگر حافظ الپوری کا نام نہ لے لو تو بہت زیادتی ہوگی, اس طرح کئی ہستیاں گزر چکی ہے, تو ان کی وہی تعلیمات کو ان کو آگے لانا, ان کی وہی
ان کے پیغاموں ان کی شاعری میں کتنا وزن ہے، مگر کسی کو ٹائم دینا. علاقائی زبانوں اور ثقافت کو عالمی سطح پر فروغ دینے کی ضرورت ہے. وہ قومیں ترقی کرتی ہیں جو اپنے ماضی اور ثقافت کو یاد رکھتی ہیں. وزیر اعظم کے مشیر برائے سیاسی امور انجینئر امیر مقام پشاور میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے. ابھی آپ کو بتائیں کہ وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ پاکستان میں مسلم لیگ نون کی حکومت نے بجلی کی پیداوار دوگنا کی. بزنس لیڈر سمٹ اسلام آباد سے خطاب میں انہوں نے کہا کہ حکومتوں نے بیرونی قرض لیا لیکن اسے پیداواری مقصد کے لیے استعمال نہیں کیا. پچھلے سال 5200 ارب کا خسارہ تھا. ہماری کوشش ہے کہ خسارے کو 4000 ارب تک لایا جائے. مفتاح اسماعیل نے کہا کہ ملک کی معیشت بہتر بنانے کے لیے 4 رہنما اصول اپنانا ہوں گے. پہلے یہ بات ہم کو کنسیڈ کرنی چاہیے کہ ہم وہاں نہیں ہیں جہاں پہ ہم پوٹینشیل بھی رکھتے ہیں جانے کا اور جہاں ہمیں جانا چاہیے. اگر ہم وہاں پہ نہیں ہیں تو کوئی نہ کوئی غلطی ہم کر رہے ہیں، کوئی نہ کوئی ہماری پالیسی چینج ہونی چاہیے. تو ایسی کیا چیزیں ہم کر سکتے ہیں کہ جس کی تحت ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. وی ہیو ٹو لیو ود ان آور مینس، کہ اپنی چادر دیکھ کر پار پھیلائیں. جتنے ہمارے پاس پیسے ہوں اتنے ہمارے اخراجات ہوں. اس سال جو ہے وہ ہماری کوشش ہے کہ 4000 ارب روپے کا ڈیفیسٹ ہوگا. اب 4000 ارب روپے پرائیویٹ سیکٹر کے پاس نہیں ہے تو 4000 ارب روپے کہاں سے آئیں گے؟ تو 4000 ارب روپے اب دیگر ممالک سے بورو کرتے ہیں. تو پاکستان میں یہ ہوا ہے کہ ہم نے ایکچولی دنیا سے بورو ضرور کیا ہے لیکن اس کو پروڈکٹیو یوز میں نہیں ڈالا ہے. اور بورو اس لیے کرنا پڑ رہا ہے کہ پہلے بجٹ ڈیفیسٹ کرتے ہو تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہونا ضروری ہے. مسلم لیگ نے ڈبل کر دی اپنے پروڈکشن رائٹ بجلی کی. کیا پاکستان میں انڈسٹریل پروڈکشن ڈبل ہوئی؟ کیا پاکستان میں ایکسپورٹ ڈبل ہوئی؟ 2011 کے اندر پاکستان کی ایکسپورٹ $25 بلین تھی، پچھلے سال 31 بلین پہ پہنچے ہیں. وزیر موسمیاتی تبدیلی شہری رحمان نے بزنس لیڈر سمٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ماحولیاتی آلودگی اور موسمیاتی تبدیلی تیزی سے رونما ہو رہی ہے. گلوبل وارمنگ ایک حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے کہا کہ پاکستان ماحولیاتی تبدیلی سے نمٹنے کے لیے بھرپور کوشش کر رہا ہے. موجودہ حکومت عوام کو ریلیف دینے کے لیے کوشاں ہے. ڈالر اور سونے کی قیمت مسلسل کم ہو رہی ہے اور سٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی کا رجحان برقرار ہے. تفصیل جانیے اس رپورٹ میں. ملک کی معیشت آہستہ آہستہ پاؤں پر کھڑی ہوتی دکھائی دے رہی ہے. عوامی خواہشات کے مطابق حکومت عوام کو مالی بوجھ سے نجات دلانے کے لیے سرگرم ہے. حکومتی پالیسیوں کے نتیجے میں ڈالر کی قدر میں نان سٹاپ کمی آ رہی ہے. روپے کے مقابلے میں ڈالر کے نرخ گرنے سے اقتصادی میدان میں ایک ہی وقت میں کئی شعبوں کو ریلیف مل رہا ہے. امپورٹ لسٹ محدود ہونے کے بعد آئل سیکٹر میں زر مبادلہ کا بڑا حصہ خرچ ہو رہا ہے. پیٹرول کی پرانے نرخوں پر مہنگی خریداری کی وجہ سے اس بار حکومت عوام کو ریلیف نہیں دے سکی. تاہم عالمی مارکیٹ میں نرخ گرنے کے تناظر میں توقع ہے کہ آنے والے دنوں میں پیٹرولیم مصنوعات میں نمایاں کمی کی جائے گی. ڈالر کی طرح سونے کے نرخ بھی مسلسل کم ہو رہے ہیں اور اس وقت سونے کی فی تولہ قیمت 1,34,000 روپے کے لگ بھگ ہو گئی ہے. IMF سے مذاکرات مثبت سمت میں جانے اور اقتصادی میدان میں کوئی بڑا اپسٹ نہ ہونے اور دوسری اچھی خبروں کی وجہ سے سٹاک مارکیٹ میں بھی تیزی کا رجحان ہے جو ملک کی معیشت میں بہتری کی عکاسی کرتا ہے. ڈالر کی قیمت بڑھنے پر موٹر ساز کمپنیوں نے گاڑیوں کی قیمتیں بڑھا دی تھیں. اب ڈالر کی قدر گرنے پر صارفین اس سیکٹر سے اچھی خبروں کے منتظر ہیں اور ذرائع کے مطابق گاڑیاں بھی سستی کی جا رہی ہیں. ملک کو دیوالیہ ہونے سے بچانے کے لیے حکومت نے جو کٹھن سفر شروع کیا تھا وہ جلد نتیجہ خیز ثابت ہونے کی نوید سنائی جا رہی ہے. جبکہ دوست ملک بھی معاشی مشکلات کے اس امتحان میں پاکستان کے شانہ بشانہ ہے. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں نے جولائی میں $2.5 ارب کی ترسیلات زر وطن بھجوائیں. ترسیلات زر نے مسلسل 26 مہینوں تک $2 ارب سے زائد کی ریکارڈ آمد کا تسلسل برقرار رکھا ہے. گزشتہ ماہ کے دوران سعودی عرب سے $58 کروڑ 6 لاکھ، متحدہ عرب امارات $45 کروڑ 62 لاکھ، برطانیہ سے $41 کروڑ 17 لاکھ اور امریکہ سے $25 کروڑ 43 لاکھ کی ترسیلات زر وطن آئی ہیں. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے کراچی میں نیب عدالت میں پیشی کے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ 4 سال کی غلطیوں کا خمیازہ عوام اور حکومت دونوں بھگت رہے ہیں. عمران حکومت نے ملک کی معیشت کی بہتری، پیداواری صلاحیت، بجلی کی پیداوار بڑھانے اور سستی LNG کی خریداری میں کوتاہی برتی. انہوں نے کہا کہ گزشتہ حکومت نے ہمارے خلاف جعلی اور سیاسی تناظر میں مقدمات بنائے. جو پرانے نیب کے چیئرمین ہیں، میں نے ان کو پہلے دن بھی جب وہ چیئرمین تھے اس وقت بھی کہا تھا، جب جانے لگے اس وقت بھی کہا تھا، آج بھی کہتا ہوں
कि अपने एहसास पाकिस्तान के अवाम के सामने रखें, ताकि इस मुल्क के अवाम को पता चले कि वो आदमी जो दूसरों पर झूठे मुकदमे बनाता रहा उसकी अपनी हकीकत क्या है। ये इंसाफ के तकाजे हैं। 1100 अरब आज फवाद चौधरी साहब ने कोर्ट के बाहर ये बयान दिया कि तहरीक इंसाफ पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है, इसकी जड़ें पाकिस्तान के साथ हैं। तो एक सियासी जमात को ये बयान देने की नौबत क्यों आई कि वो पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई है? यानी पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टी का रजिस्टर होना वो आईने पाकिस्तान के तहत और पाकिस्तान के कवानीन के तहत गवर्न होता है। हर जमात जो है उसको कुछ लवाजमात पूरे करने पड़ते हैं ये साबित करने के लिए कि वो पाकिस्तान की सियासी जमात है और पाकिस्तान के मफाद में काम करेगी। तो जब एक सियासी जमात का तर्जुमान ये कहने पर मजबूर हो जाए कि हमारी सियासी जमात पाकिस्तान के साथ जुड़ी है, तो इसका मतलब है कि दाल में कुछ काला है। हमें फॉरेन फंडिंग के तमाम दस्तावेजात देखने के बाद इस बात का यकीन हो गया है कि ये जो गैर मुल्की ममनुआ फंडिंग थी, ये मामला इतना सादा नहीं है कि सिर्फ अतियात बाहर से लिए गए। पूरी दुनिया में जब पॉलिटिकल पार्टीज फंडिंग लेती हैं तो उसके पीछे कुछ मकासद होते हैं, कुछ लॉबियस्ट होते हैं जो पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग करते हैं इस बेसिस पर कि जब वो सियासी जमात बरसर इक़्तिदार आएगी तो वो पॉलिसी मेकिंग में, पॉलिसी साजी में उन लॉबियस्ट के मफादात का ख्याल रखेगी। तो ये जो अमेरिका से कुछ लोगों से फंडिंग ली गई, जिसके अंदर यहूदी शामिल हैं, जिसके अंदर जो कुछ भारतीय नजाद अमरीकी हैं वो शामिल हैं, तो उनका क्या मफाद था कि वो पाकिस्तान में एक सियासी जमात को फंड कर रहे थे। चलें, एक मेहनत मजदूरी करने वाला ओवरसीज पाकिस्तानी जो इस मुल्क के लिए कुर्बानियां देते हैं, इस मुल्क के ज़र मुबादला में इजाफा करते हैं, उनकी हद तक तो चलें ठीक है कि जो फंडिंग उन्होंने की है वो मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग करते हैं। मगर मैं ये समझने से कासिर हूं कि अमेरिका में बैठे एक यहूदी का क्या मफाद होगा कि वो तहरीक इंसाफ की फंडिंग करे। बुनियादी सवाल है। भारतीय निजाद अमरीकियों का क्या मफाद होगा कि वो पाकिस्तान में बैठ के एक सियासी जमात की फंडिंग करें। ममनुआ फंडिंग अपनी जगह पे, ममनुआ फंडिंग लेने की रिप्रिकॉशंस, उसकी सजा, उसकी कानूनी पहलू अपनी जगह पे। मुझे कोई ये बात समझा दे कि एक सियासी जमात को कोई क्यों फंड करेगा। अब देखिए, दो चीजें हैं। पहली तो ये है कि अमेरिका में और बाकी मुल्कों में बैठे यहूदी और अमरीकी नजात जो भारतीय नजात जो शहरी हैं, उनको इतनी मोहब्बत है तहरीक इंसाफ से, उनको पता है कि ये जमात पाकिस्तान के मफाद के खिलाफ काम कर सकती है। ये जमात पाकिस्तान के दुश्मनों के एजेंडे को परवान चढ़ा सकती है। ये जमात पाकिस्तान की जड़ों को खोखला कर सकती है। एक तो ये वजह हो सकती है। दूसरी वजह यह है कि उनके कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट हैं, कुछ मफादात हैं पाकिस्तान के अंदर, जिनको वो चाहते थे कि वो इस जमात के जरिए अपने मजमूम मकासद को पूरा करें। तो ये अच्छा किया कि फवाद चौधरी साहब ने आज वजाहत कर दी कि तहरीक इंसाफ की और पाकिस्तान की एक ही जो है वो आपस में जुड़े हैं, एक ही हैं। ये अच्छा किया, इस वजाहत की ज़रूरत थी। मगर ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे एक मिसकंसेप्शन भी था कि गालिबन इलेक्शन कमीशन के फैसले के 15 दिन के अंदर कोई रेफरेंस दायर करना है। ऐसा नहीं है। वजीर कानून आजम नज़ीर तारड़ साहब इस पर रोशनी डाल चुके हैं। तो खातिर जमा रखें, कानूनी कार्रवाई इंशाल्लाह पूरी होगी। उस पर वो कदगन नहीं है, कानून को गौर से पढ़ा जाए तो आज जब शहबाज गिल के दिफा में फवाद चौधरी साहब ने प्रेस टॉक की
تو وہ تضادات کا مجموعہ تھا. ایک طرف عمران خان صاحب فرماتے ہیں کہ شہباز گل صاحب کو برہنہ کر کے جیل میں مارا پیٹا گیا اور اس کے نتیجے میں اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ اور راول پنڈی ریجن کے ڈی آئی جی جیل خانہ جات کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے. اب یا تو یہ ہے کہ اگر جیل میں تشدد کیا گیا ہے تو اڈیالہ جیل پنجاب حکومت کے محکمہ داخلہ کے زیر انتظام ہے, تو کیا یہ تشدد پرویز الہی صاحب نے کروایا ہے؟ اور اگر یہ پرویز الہی صاحب نے کروایا ہے تو کیا یہ وزیر داخلہ ہاشم ڈوگر کے ذریعے کروایا ہے؟ یہ محکمہ داخلہ جب سے ہاشم ڈوگر صاحب کے ہاتھوں میں آیا ہے, یہ کبھی کسی کو غلط ایڈریس پر نوٹس بھیج دیتے ہیں, کبھی کسی کا نام غلط لکھ دیتے ہیں, کبھی کسی کا پتہ غلط لکھ دیتے ہیں, کبھی غلط گھر پہ ریڈ کر دیتے ہیں. تو ایسے بندے سے یہی توقع تھی کہ وہ اپنی ہی حکومت کے قیدی پر تشدد کروائے. ایک طرف عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں تشدد ہوا ہے, دوسری طرف یہ بیانات آ رہے ہیں کہ تشدد نہیں ہوا. تشدد تو کسی پہ نہیں ہونا چاہیے, مگر کیا جب میاں نواز شریف کی دوائیاں بند کی جاتی تھی جیل کے اندر, کسی سپرنٹینڈنٹ کا تبادلہ ہوتا تھا؟ جب مریم نواز شریف صاحبہ کو سزائے موت کی چکی میں رکھا گیا, کسی جیل خانہ جات کے افسر کا تبادلہ کیا گیا تھا؟ جب رانا ثناء اللہ کو شدید گرمی میں 6x10 کی سیل میں بند کیا گیا, کیا کسی جیل سپرنٹینڈنٹ کا تبادلہ ہوا تھا؟ کیا جب شہباز شریف صاحب کو زمین پہ سلایا جاتا تھا اور بختر بند گاڑی میں بند کر کے لایا جاتا تھا, کسی جیل سپرنٹینڈنٹ یا ڈی آئی جی جیل خانہ جات کا تبادلہ ہوا؟ تو یہ کیا وجہ ہے کہ ایک ایسا لاڈلا جس نے پاکستان کی سالمیت کے خلاف بیان دیا, جس نے ملک دشمن بیانیے کے حوالے سے بات کی, اس کو ایک رات جیل میں گزارنی پڑتی ہے تو پوری انتظامیہ ہل جاتی ہے اور سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے لے کے ڈی آئی جی جیل خانہ جات کا تبادلہ کر دیا جاتا ہے. میں تو ریکویسٹ کروں گا آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ اس کا سو موٹو نوٹس لیا جائے کہ ایک قیدی کی وجہ سے پوری جیل کی انتظامیہ تبدیل کر دی گئی ہے. یہ غضب خدا کا, اختیارات کا ناجائز استعمال اور کیا ہوتا ہے. یعنی جیل پنجاب حکومت کے زیر انتظام ہے, پنجاب میں پی ٹی آئی کا اور کاف لیگ کا الحاق ہے, محکمہ داخلہ اس کی ذمہ دار ہے, اور عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ تشدد کیا گیا اور اس کے بعد آپ افسران کے تبادلے کر دیتے ہیں. تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ پرویز الہی صاحب نے تشدد کروایا شہباز گل پر, اور پھر ہاشم ڈوگر جو وزیر داخلہ ہے اس نے سپرنٹینڈنٹ کا اور ڈی آئی جی جیل خانہ جات کا تبادلہ کر دیا. میں یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ یہ پنجاب میں کس قسم کی حکومت ہے کہ جس کو سر پیر ہی نہیں پتا کہ معاملات کہاں جا رہے ہیں اور کون کیا کر رہا ہے. دیکھیے, تفتیش کے دوران جو انکشافات ہوئے ہیں, پولیس نے اپنا موقف رکھا ہے سامنے اور مزید ریمانڈ کی استدعا کی ہے. اور یہ دیکھیے, وائٹ کالر کرائم میں کوئی ملک مخالف بیانیہ نہیں تھا, کوئی اینٹی اسٹیٹ سٹیٹمنٹ نہیں تھی, مگر آپ دیکھیں کہ نیب کے کیسز میں 88 دن کا ریمانڈ ہے, 88 ڈیز, 60 دن کا ریمانڈ ہے. آہا چیمہ ایک فرشناز افسر ہیں, ان کے ساتھ ٹارچر کیا جاتا تھا, وہ آج تک گلہ بھی نہیں کیا. یہ پی ٹی آئی والے ہیں جن کو عادت پڑ گئی ہے کہ ہلکی سی سختی آئے تو دھاڑے مار مار کر رونا شروع کر دیتے ہیں, چیخیں مارنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے ساتھ کیا نہیں ہوا, اور یہ سیاسی انتقام نہیں ہے. کیا اگر یہ ملک مخالف بیان نہ دیا تھا شہباز گل نے, تو کیا شہباز گل جیل میں ہوتا؟ کیا اس کو بلا وجہ پکڑا گیا ہے؟ کیا اس پہ چرس ڈالی گئی ہے؟ کیا اس پہ ہیروئن ڈالی گئی ہے؟ تو بات یہ ہے کہ آپ لوگ ظلم کی انتہا کرتے رہے ہیں اور ہم نے اف تک نہیں کیا. جیلوں کے اندر جو سلوک ہوتا تھا, جو جسمانی ریمانڈ 60 سے لے کے 88 دنوں تک بھی ہوا ہے,
تو یہ 2 دن کا ریمانڈ اور 2 دن کی جیل میں کیوں زلزلے آ رہے ہیں؟ کیوں پوری انتظامیہ ہل کے رہ گئی ہے کہ افسران کے بھی تبادلے ہو رہے ہیں، الزامات بھی لگ رہے ہیں، چیخو پکار بھی ہے؟ تو حوصلہ کیجئے، یا تو ملک مخالف بیانیے کو کھل کے اس کی تردید کرے، اس کی مذمت کریں، اور چیف آف سٹاف کی پوزیشن پہ ایک آدمی ہے، وہ چیف آف سٹاف کس کا ہے؟ وہ عمران خان کا ہے۔ تو کیا عمران خان صاحب نے بطور چیئرمین تحریک انصاف اپنے چیف آف سٹاف کو اسٹیٹمنٹ دینے پہ چیف آف سٹاف کے عہدے سے برطرف کیا؟ اس کا جواب ہے نہیں۔ تو یا آپ پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، یا آپ اس ملک دشمن بیانیے کے ساتھ کھڑے ہیں جس کو شہباز گل نے پروموٹ کیا۔ آپ کو تو چاہیے تھا کہ آپ پہلے دن ہی ایک نوٹیفیکیشن نکالتے کہ شہباز گل چیف آف سٹاف نہیں رہے گا کیونکہ اس نے پارٹی پالیسی کی خلاف ورزی کی ہے۔ اور اس سارے کھیل میں پرویز الہی صاحب پیچھے سے بیٹھ کر ڈورے ہلا رہے ہیں، اور وہ اس ملک دشمن بیانیے کے سب سے بڑے پروموٹر اس لیے ہیں کیونکہ وہ آج جیل کی انتظامیہ کو چینج کر رہے ہیں، وہ جیل میں ملاقاتیں کروا رہے ہیں، وی وی آئی پی پروٹوکول دے رہے ہیں۔ تو یہ سارے تانے بانے ملتے ہیں پرویز الہی صاحب سے بھی۔ تو کیا پرویز الہی صاحب نے عمران خان صاحب کو یہ تجویز دی کہ شہباز گل کو چیف آف سٹاف کے عہدے سے برطرف کیا جائے اور اس بیان سے دوری اختیار کی جائے؟ نہیں، کیونکہ یہ جو فورن فنڈنگ ہے، یہ ملک دشمنوں سے جو پیسے لیے ہیں اس کو اس معاوضے کے عوض کچھ کام تو کر کے دکھانا تھا نا۔ وہ کام کر کے دکھایا، پہلے سٹیٹمنٹ دی کہ میں اقتدار سے باہر زیادہ دیر رہا تو خدا نہ خواستہ کہا کہ پاکستان کے 3 ٹکڑے ہو جائیں گے۔ اب اس ملک دشمن بیانیے کو پروان چڑھا رہے ہیں، اور اس میں کاف لیگ مکمل ساتھ ہے۔ مونس الہی نے ایک دفعہ بھی مذمت نہیں کی، اور آپ دیکھیں کہ پوری پروٹیکشن مل رہی ہے، جیل کے افسروں کے تبادلے ہو رہے ہیں۔ پہلے تشدد کی کہانی گھڑی جاتی ہے، اس کے بعد جیل کے افسروں کا تبادلہ کیا جاتا ہے۔ بھائی آپ نے تشدد کیا اور آپ ہی افسروں کو ہٹا رہے ہیں، یہ مطلب مجھے سمجھ نہیں آئی کہ جیل پنجاب حکومت کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ تشدد ہوا، اور اس کے بعد افسران کے تبادلے ہوئے، پھر کہہ رہے تشدد نہیں ہوا۔ تو یہ جیل کے افسران کو ہٹانے کا بہانہ تھا کہ تشدد ہوا ہے جی۔ تو پرویز الہی صاحب کیوں کیا تشدد؟ اور اگر غلط کیا تو پھر جیل کے افسران کو ہٹایا، اگر صحیح کیا تو پھر جیل کے افسران کو کیوں ہٹایا؟ اور اگر تشدد نہیں ہوا تو پھر جیل کے افسران کو ہٹانے کا کیا جواز ہے؟ یہ نااہلوں نالائقوں کا ایک ٹولہ ہے جو اس ملک میں انارکی پھیلانا چاہتے ہیں، انتشار پھیلانا چاہتے ہیں، ملک دشمن بیانیے کو پروموٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اور یہ آپ نے دیکھ لیا جو پچھلے 2-4 دنوں میں ہوا کہ کیسے ایک کے بعد ایک بیان دوسرے سے نہیں ملتا۔ اور آج ایک اور موضوع جس میں میں بات کرنا چاہتا ہوں وہ عمران نیازی صاحب کے کاغذات نامزدگی ہیں جو مختلف حلقوں میں داخل ہوئے ہیں۔ آج فیصل آباد میں اور ننکانہ میں عمران خان صاحب کو ذاتی حیثیت میں طلب کیا گیا ہے کیونکہ کچھ ان کے نامینیشن پیپرز پر جعلی دستخط کیے گئے تھے، اور فیصل آباد میں ایک نامینیشن پیپر ایسا ہے جس پر تجویز کنندہ کسی اور شہر کا ہے۔ وہ تو نامینیشن پیپر ریجیکٹ ہوں گے، اور اگر وڈرا کرنے ہیں تو امیدوار کو ذاتی حیثیت میں پیش ہو کر اس کو وڈرا کرنا ہوتا ہے۔ اب اس میں 3-4 معاملات ہیں۔ نمبر 1، القادر یونیورسٹی ٹرسٹ، یہ زلفی بخاری صاحب کا قائم کردہ ٹرسٹ ہے جو عطیات کے ذریعے چلتا ہے، مگر اصل مقصد وہ جو توشہ خانہ کے کمائے ہوئے پیسے، جو پنجاب میں کرپشن سے کمائے ہوئے پیسے، اس پیسے کو بلیک منی کو وائٹ منی کرنے کا ذریعہ تھا یہ القادر ٹرسٹ۔ اب اس کی جو امینڈڈ ٹرسٹ ڈیڈ ہے جو ہم نے جمع کرائی ہے اس میں عمران خان صاحب کے اور بشرا بی بی کے دستخط ہیں۔ یہ ایک پرائیویٹ ٹرسٹ ہے 2 لوگوں کے مابین۔ اب جب ایک ٹرسٹ پرائیویٹ ٹرسٹ ہوتا ہے اور میاں بیوی کے دستخط ہوتے ہیں، وہ آپ کو ڈکلیئر کرنا ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب نے القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کو ڈکلیئر نہیں کیا۔ اب جب آپ نے اس ٹرسٹ کو ڈکلیئر نہیں کیا تو آپ کو یاد ہوگا کہ جہانگیر خان ترین صاحب کو ایک ٹرسٹ ڈکلیئر نہ کرنے پر نااہل کیا گیا تھا،
اور کہا گیا تھا کہ یہ ٹرسٹ کا مقصد پیسے کو پارک کرنا ہے. اب یہ دستاویزات سامنے آ گئے ہیں جس میں القادر یونیورسٹی کا جو ٹرسٹ ہے اس میں 2 ہی ٹرسٹیز ہیں, عمران خان صاحب اور بشرا صاحبہ, اور دونوں کے سائن موجود ہے. اور عمران خان صاحب نے اپنے کاغذات نامزدگی میں القادر یونیورسٹی ٹرسٹ کو ڈکلیئر نہیں کیا. یہ سپریم کورٹ کے فیصلوں کے تحت یہ تمام نامینیشن پیپرز ان کے وہ ریجیکٹ ہونے چاہیے تھے کیونکہ مس ڈیکلریشن ہے. اس کے علاوہ یہ تو کلیئر کٹ اوپن اینڈ شٹ کیس ہے جہانگیر خان ترین کے کیس کے تناظر میں کہ آپ ایک ٹرسٹ کو ڈکلیئر نہ کریں اور اس کے بعد نامینیشن پیپر جمع کرا دیں, اس میں بھی کوئی کاغذ ساتھ نہ لگائیں, تو یہ کلیئر مس ڈیکلریشن ہے. میں حیران ہوں کہ کچھ جگہ پہ ان کے کاغذات نامزدگی منظور کیسے ہو گئے. آج جن جگہوں پر یہ کیس لگے ہیں ہمارے وکلا کی بھرپور تیاری ہے اور انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ آج یہ کاغذات نامزدگی ریجیکٹ ہوں گے, کیونکہ اس میں ایک اور فیروز والا کی زمین کا بھی معاملہ ہے جس کو عمران خان صاحب نے کئی 100 کنال زمین کو وراثتی زمین دکھایا ہے, حالانکہ وہ 70 لاکھ کے عوض ایک نگت نامی خاتون سے خریدی گئی زمین ہے. اس کے تمام دستاویزات موجود ہیں اور وہ بھی مس ڈیکلریشن ہے, جھوٹ بولا گیا ہے. تو یہ تمام معاملات آج متعلقہ ریٹرننگ افسر کے سامنے اٹھائے جائیں گے, اور القادر والے کیس میں تو کوئی گنجائش ہے ہی نہیں کہ وہ نااہل نہ ہوں اور ان کے کاغذات منظور کیے جائیں. اتنی بڑی چیز آپ چھپا لیں تو ہمارے جو لوگ ڈسکوالیفائی ڈی سیٹ ہوتے رہے ہیں تو پھر بیٹے سے تنخواہ لینے پر بھی کوئی نہیں نکلے گا, وہ بھی نہ اہلی, اس کو اہلیت میں تبدیل کیا جائے گا. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک شخص کرپشن بھی کرے, ممنوعہ فورن فنڈنگ بھی لے, جھوٹا ٹرسٹ بنا کے اس کو ڈکلیئر بھی نہ کرے, وراثتی زمین شو کرنے والی زمین خریدی ہو اور اس کو بھی جھوٹ بولا ہو کاغذات میں, اور وہ اہل ہو اور بیٹے سے نہ تنخواہ لینے پر میاں نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا. یہ نہیں چل سکتا. یہ اتنی بڑی ایک دلیل ہے کہ آپ نے ٹرسٹ ڈکلیئر ہی نہیں کیا ہوا, تو یہ قانون کا دورہ معیار نہیں ہوتا, انصاف کا دورہ معیار نہیں ہوتا, یہ ساتھ ساتھ چلے گا. اور میاں نواز شریف جنہوں نے اس ملک و قوم کی خدمت کی, اس کے خلاف کچھ نہیں ملا تو بیٹے سے نہ تنخواہ لینے پر اقامے پر نکال دیا. تو یہ عمران خان صاحب نے اتنے بڑے جرائم کیے ہیں. انڈکلیئرڈ ٹرسٹ ہے, وراثتی زمین پہ جھوٹ بولا ہے, ممنوعہ فورن فنڈنگ لی ہے, اور آپ اتنی لمبی فہرست ہے. تو آج امید ہے کہ ان کے کاغذات نامزدگی مسترد ہوں گے اور عمران خان کو بائی الیکشن لڑنے سے روکا جائے گا, کیونکہ وہ اس بات کے اہل نہیں ہیں کہ ان کے کاغذات نامزدگی منظور کیے جائیں. بہت شکریہ. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ پریس کانفرنس تو ہو رہی ہے, جواب آپ بھی دے رہے ہیں, وہ بھی دے رہے ہیں, یہ بتائیں کہ عوام کے لیے گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم جب اس ملک کو 2018 میں اقتدار کو چھوڑ کے گئے تھے تو مہنگائی کی شرح 4% پر تھی, شرح نمو 5.8% پر تھی. 4.25 سال چور چور ڈاکو ڈاکو پکڑ دو بند کر دو مار دو کے نعروں نے اس ملک کا ناقابل تلافی نقصان کیا. مہنگائی 4% سے 14% پہ آ گئی اور گروتھ 5.8% سے 1% پہ آ گئی. تو یہ عمران خان صاحب کا مچایا ہوا گند ہے. ہم جب گئے تھے لوڈ شیڈنگ نہیں تھی, ہم واپس آئے لوڈ شیڈنگ ہے. آپ دیکھیں گے آنے والے چند دنوں میں عوام کو بڑا ریلیف ملے گا. جس طریقے سے روپیہ مستحکم ہو رہا ہے, ہر گزرتے دن کے ساتھ ڈالر کے مقابلے میں روپے کو استحکام حاصل ہو رہا ہے, آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ آنے والے دنوں میں مزید بہتری آئے گی اور عوام کو وزیر اعظم انشاءاللہ بہت بڑی خوشخبری بھی سنائیں گے اور اس مہنگائی سے چھٹکارا بھی حاصل ہوگا. مگر اصل ذمہ دار اس کا عمران نیازی ہے. ہم تو پیٹرول بھی سستا چھوڑ کے گئے تھے, اس نے کیا یہ کہ اس نے IMF کے ساتھ معاہدہ کر کے توڑ دیا اور اتنی تاخیر کر دی کہ آج پوری قوم اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے. ایک سڑک نہیں بنائی, ایک پل نہیں بنایا, ایک نیا ہسپتال, ایک نئی یونیورسٹی نہیں بنائی. ہر مرض کا علاج تھا,
کہ ترجمانوں کا اجلاس بلا لو, کالی اینک پہنو, بند کمرے کے اندر اور ترجمان بٹھا کے میڈیا اسٹریٹجی بناؤ. آج بھی سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے جو اس کی اپوزیشن چل رہی ہے. حکومت بھی سوشل میڈیا کے اوپر تھی. سوشل میڈیا اچھی چیز ہے, اس کا استعمال ہونا چاہیے, مگر ملک کی بربادی سوشل میڈیا کے ذریعے نہیں ہونی چاہیے. انہوں نے حکومت ہی سوشل میڈیا پہ چلائی اور آج ملک کو اس دھانے پہ کھڑا کیا ہے. تو اب انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے قابل ہاتھوں میں اس ملک کی باغ دوڑ ہے, انشاءاللہ بہتری ہوگی. سر ایک سوال ہو رہا ہے, میاں صاحب کراچی ایئرپورٹ پہ اتریں گے لاہور یا اسلام آباد, فیصلہ ہوا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے فضل سے پورا پاکستان میاں نواز شریف کا ہے. میاں نواز شریف نے اس چمن کی آبیاری کی ہے, اس ملک کو سنوارا ہے. جہاں اس کا دل قدرے کرے گا وہ اترے گا. تھینک یو. ناظرین, وزیر اعظم کے معاون خصوصی عطا اللہ تارڑ نیوز کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ غیر ملکی فنڈنگ کا کیس کوئی معمولی معاملہ نہیں ہے. غیر ملکیوں کا پی ٹی آئی کو فنڈنگ کرنا ایک سوالیہ نشان ہے. خبرنامے میں مزید خبریں آپ سے شیئر کرتے ہیں. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو متحدہ عرب امارات کے دوسرے اعلیٰ ترین اعزاز آرڈر آف دی یونین سے نوازا گیا. ڈی جی آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف نے متحدہ عرب امارات کا دورہ کیا. ابوظہبی کے شاہی محل قصر البحر پہنچنے پر اماراتی صدر نے جنرل قمر جاوید باجوہ کا استقبال کیا. اس موقع پر آرمی چیف نے صدر شیخ محمد بن زید ال نہیان سے ملاقات کی. ملاقات میں باہمی دلچسپی اور دو طرفہ دفاعی اور سیکیورٹی تعاون پر تبادلہ خیال ہوا. مشرقی وسطی میں علاقائی سلامتی کی صورتحال پر بھی گفتگو کی گئی. آرمی چیف کو یہ اعزاز دونوں ملکوں کے تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں نمایاں کردار ادا کرنے پر دیا گیا ہے. اس سے قبل بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو مختلف ملکوں کی جانب سے اعلیٰ اعزازات اور میڈل سے نوازا گیا. السلام علیکم. موسم کی تازہ ترین صورتحال کے ساتھ میں ہوں عبدالقدیر. ناظرین, حکومت بلوچستان وفاق اور متعلقہ اداروں کے ساتھ مل کر ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن جاری رکھے ہوئے ہے. کوئٹہ سے پی ٹی وی نیوز کے نمائندے سرفراز شیخ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزید تفصیلات ان سے جانتے ہیں. سرفراز, آگاہ کیجیے گا, بلوچستان میں بارشوں اور سیلاب کی تازہ ترین صورتحال کیا ہے؟ موجودہ موسمی صورتحال کے تناظر میں اب تک بارشوں اور سیلاب سے متعدد مکانات منہدم ہوئے ہیں اور مال مویشیوں کو بھی خاصا نقصان پہنچا ہے, جس کے ازالے کے لیے حکومت جو ہے متاثرین کی بھرپور معاونت کر رہی ہے اور احکامات جاری کیے گئے ہیں ضلع انتظامیہ کو کہ وہ ہر پل ہر دم جو ہے وہ متحرک ہو کر متاثرین کی امداد و بحالی کریں. اس کے ساتھ ساتھ ان کو محفوظ مقامات پر منتقل کریں اور ان کی صحت کے حوالے سے فری میڈیکل کیمپ کا بھی جو انعقاد ہے وہ بھرپور انداز میں کیا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ این ڈی ایم اے, پی ڈی ایم اے, لیویز فورس, پولیس اور ہماری پاک آرمی, ہماری فضائیہ, تمام ہماری فورسز جو ہے وہ عوام کو محفوظ مقامات پر پہنچانے کے ساتھ ساتھ ان کی امداد و بحالی میں بھی اپنا بھرپور کردار ادا کر رہی ہے. جی بہت شکریہ. اور بلوچستان میں مانسون بارشوں کا چوتھا سپیل شدت کے ساتھ کوئٹہ سمیت مختلف اضلاع میں جانی و مالی نقصانات کا سبب بن رہا ہے اور 2 جولائی سے اب تک بارشوں اور سیلاب کے باعث جاں بحق ہونے والے افراد کی تعداد 200 سے تجاوز کر گئی ہے, جبکہ ہزاروں ایکڑ زرعی اراضی کے علاوہ کئی ہزار مکانات شدید متاثر ہوئے. اس کے علاوہ 500 کلومیٹر سے زائد رابطہ سڑکوں کو بھی شدید نقصان پہنچا ہے. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر عبدالقدوس بزنجو کی زیر صدارت صوبائی کابینہ کے خصوصی اجلاس میں موجودہ صورتحال سے نمٹنے کے لیے مؤثر اور جامع پالیسی کے تحت ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کے بعد دوبارہ بحالی کے اقدامات کی منظوری دی گئی. صوبائی کابینہ نے 1 مہینے کی تنخواہ سیلاب متاثرین فنڈز میں دینے کا بھی اعلان کیا ہے. محکمہ خزانہ بلوچستان نے متاثرہ افراد کی امداد اور بحالی کے لیے نیشنل بینک آف پاکستان کے خصوصی اکاؤنٹ G12141 قائم کر دیا ہے. اور لاہور میں گرمی کی شدت برقرار. محکمہ موسمیات نے آج شہر کے چند مقامات پر بارش کی پیشگوئی کی ہے. موسم کی تازہ ترین صورتحال اور بھارت کی جانب سے راوی میں پانی چھوڑنے سے درمیانے اور اونچے درجے کے سیلاب کے خدشے کے حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے نوید حیات سے. نوید, آگاہ کیجیے گا.
صوبائی دارالحکومت لاہور کے موسم کی بات کی جائے تو گزشتہ روز کی طرح آج بھی سورج جو ہے وہ اپنے تیور دکھاتا نظر آ رہا ہے اور گرمی کی شدت یوں ہی برقرار ہے، تاہم ہلکی پھلکی ہوا چلنے کے باعث قبض میں جو ہے واضح کمی نظر آئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر میں زیادہ سے زیادہ جو درجہ حرارت ہے وہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ جبکہ کم سے کم 28 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب جو ہے وہ 70% تک ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آج شہر میں درمیانے درجے کی بارش متوقع ہے، جس کے بعد موسم جو ہے وہ انتہائی خوشگوار ہو جائے گا۔ محکمہ موسمیات اور فلڈ فورکاسٹنگ ڈویژن کے مطابق بھارت کی جانب سے جو دریائے راوی میں پانی چھوڑا گیا ہے اس کے بعد راوی میں درمیانے سے اونچے درجے کا سیلاب متوقع ہے۔ پی ڈی ایم کے مطابق 1,71,000 کیوسک سے زائد پانی جو ہے وہ بھارت کی جانب سے چھوڑا گیا ہے، جس سے لاہور، گوجرانوالہ اور ملتان ڈویژن کے ندی نالوں میں طغیانی آ سکتی ہے اور اس سے ملک کا علاقہ جو ہیں وہ ان میں سیلاب کا خطرہ ہے۔ اس حوالے سے تمام انتظامات جو ہیں وہ مکمل کر لیے گئے ہیں ضلع انتظامیہ کی جانب سے اور راوی کے ارد گرد جو ہیں فلڈ کیمپس جو ہیں وہ قائم کر دیے گئے ہیں اور یہاں پر اور ان کے ارد گرد جو آبادیاں آباد تھیں ان کو محفوظ مقامات پر منتقل کیا جا رہا ہے تاکہ کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹا جا سکے۔ جی بہت شکریہ، اور اب رخ کریں گے شہر قائد کا، جہاں مانسون کے ایک اور سپیل کے اثرات نمایاں ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ رات سے کراچی کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے 19 اگست تک بارشوں کی پیشگوئی کی ہے۔ ہمارے نمائندہ نورین آصف ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے موسم کی تازہ ترین صورتحال جانتے ہیں۔ نورین، شہر قائد کے موسم کے حوالے سے آگاہ کیجیے گا۔ بہت خوشگوار موسم ہے، کبھی ہلکی بارش ہو جاتی ہے اور کبھی تیز بارش، لیکن اس کے ساتھ ساتھ محکمہ موسمیات نے ایک اور پیشگوئی کی ہے کہ بھارت کی سائٹ پر راجستھان پر ایک مونسون کا ایک سسٹم موجود ہے جو کہ آج شام کو سندھ میں داخل ہونے جا رہا ہے اور جس کے بعد سندھ بھر میں جو ہے وہ تیز بارشیں ہوں گی اور سندھ کے کئی شہروں میں موسلا دھار بارشیں ہوں گی، جس کی وجہ سے نشیبی علاقوں میں پانی جمع ہو سکتا ہے، جس کے لیے الرٹ جاری کیا گیا ہے تاکہ کسی بھی مسئلے مسائل سے بچنے کے لیے پہلے سے ہی انتظامات مکمل کر لیے جائیں اور ماہی گیروں کو بھی جو ہے وہ الرٹ کیا گیا ہے، کیونکہ ان دنوں جب یہ مونسون کا سیزن ہوتا ہے تو سمندر میں بھی طغیانی رہتی ہے، تو اس وقت جو سسٹم بنا ہے اس کی وجہ سے شدید طغیانی ہے، تو ماہی گیر جو ہیں وہ سمندر میں جاتے ہوئے بھی احتیاط کریں، محتاط رہیں۔ اور کراچی میں جو ہے وہ اس وقت خوشگوار موسم ہے، لیکن آج شام کے بعد یہ پیشگوئی کی جا رہی ہے کہ تیز بارشیں جو ہیں وہ شروع ہو جائیں گی۔ بارشیں شروع ہو جائیں گی، بہت شکریہ۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال آپ نے ملاحظہ کی، اب آپ کو واپس یہ چلیں گے مین ڈیسک کی جانب۔ ابھی آپ کو بتائیں کہ پاکستان اور ایران کے درمیان سیلابی صورتحال کے باعث معطل مال بردار ٹرین سروس جزوی طور پر بحال کر دی گئی ہے۔ ضلع چاغی میں حالیہ بارشوں کے سبب آنے والے سیلابی ریلوں میں ریلوے ٹریک کو بڑا نقصان پہنچا، جس کے باعث پاکستان ایران تجارتی ٹرین سروس گزشتہ 3 ہفتوں سے معطل ہے۔ ریلوے حکام کے مطابق دالبندین سے تفتان تک ریلوے ٹریک کا 8 کلومیٹر حصہ سیلاب میں بہہ گیا تھا، جس کی مرمت کے بعد دالبندین میں روکی گئی 4 ٹرینیں تفتان روانہ کر دی گئی ہیں، جبکہ ایک مچھ میں روکی گئی ٹرین کو دالبندین جانے کی اجازت مل گئی ہے۔ ریلوے حکام کے مطابق دالبندین اور احمد وال سیکشن کے درمیان بحالی کا کام تاحال جاری ہے۔ ملک بھر میں کرونا وائرس کے باعث مزید 5 افراد جان کی بازی ہار گئے۔ قومی ادارہ صحت کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 19,312 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے، جن میں سے 526 نئے کیس رپورٹ ہوئے۔ کرونا کے نئے مریضوں کی شرح 2.72% ریکارڈ کی گئی ہے۔